बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 जनवरी साल 2022 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। लाइट कोई नहीं? लाइट कोई नहीं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है यार। लाइट घर में भी लाइट कोई नहीं थी आज सुबह, ठीक है। कुछ मतलब कि रात 3 बजे गई है। फिर उन्होंने, अनेक लोग हैं ना, उन्होंने सुबह नमाज़ान वगैरह देने के लिए भिजवा दी थी जी, ठीक है। तो अब फिर जनाब जब हम वहाँ से नाश्ता वाश्ता करने के दौरान ही चली गई, तो जब तक रुखसत हुए घर से तब तक नहीं थी, ठीक है। ऑफिस आए तो लाइट कोई नहीं। अपने इफ्तिखार साहब हैं, इफ्तिखार अहमद जवाबदे वाले, जी जी, वो पेट रहे थे मेरे घर में सुबह 6 घंटे से लाइट नहीं है। मुस्तफा टाउन में 6 घंटे से लाइट नहीं है, ठीक है। ये भी अपनी जगह के ऊपर एक कड़वा सच है। और अच्छा ठीक हो गए, बढ़िया शर्टां पाइयां ने पहले भी पहनी थी, आपने नोटिस नहीं किया? जब आप नोटिस नहीं करते फिर सारे लगते पैसे ज़ाया हो गए। नहीं, मैं बड़ा नोटिस कर रहा हूँ अपने की ना है यार, यावर इरफान साहब की फैक्ट्री दी जनाब, उन्होंने शर्ट पाई हुई है लेकिन यावर साहब ने कोई नहीं दिया, लिफाफे का इल्जाम नहीं मेरे पे लगाना। नहीं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार ये अपने नुसरत जवेद साहब को एक टोकरी फलों की भेजी है। वो हाँ, आज सालगिरह किसकी? टांके लगने की। अच्छा यार, ठीक है, 1 साल पहले अपना ऑपरेशन हुआ था। बंदा गिफ्ट भी नहीं आपसे मांग सकता। आहो, और मैं गिफ्ट मांगा अपने FIM वालों को कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उस वक्त जो मुझे टोकरियां आई थी फलों की, हैं, मतलब अगर एक टोकरी पे इतनी गिद्दड़ कुट हो सकती है, जनाब नुसरत जवेद साहब जो हैं उनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बीमार होने के सबब ना फलों की एक टोकरी भिजवा दी है। अब यूथ ही है, उसके ऊपर वो नाचा कर रहे हैं, रब का नाम, ठीक हो गए। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर हमारी उन टोकरियों की तफसील जारी हो गई तो हमारे तो घर को आग लगा देना, जिस तरह की टोकरी हमें आई थी। जी जी, और जहाँ से आई थी लंदन तक से टोकरी आई थी बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। नहीं, अच्छी खबर पढ़नी, बहुत अच्छी खबर है। नहीं, मैंने नहीं ये अच्छी खबर पढ़ने दी। दादाजी मेरी बात सुन रहे, मुल्क के खजाने में पैसे आ रहे हैं, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? मैं नहीं ये खबर आपको पढ़ने दूंगा। चले मर्जी आपकी, वीटो ही कर दी। हाँ नहीं, ये बाद में पढ़ लेते हैं। अब आपको हौसला दिया जा रहा है, नहीं यार ये भी नेगेटिव हो जाएगी आखिर में जाके। क्या करें, इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर पॉजिटिव खबर ही कोई नहीं। तरीन साहब ने जनाब मिनी बजट पेश कर दी। नहीं, ये तो बहुत पुरानी खबर है। नहीं, अब वो सेनेट में गया ना, छपी अब है तो हम क्या करें, ठीक है। तरीन साहब ने जनाब मिनी बजट पेश कर दिया है। लो जी, अब आप अपनी खबर पढ़ लें। जी, खबर शुरू करूंगा नेपरा से। नेपरा ने बिजली ₹1.07 मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। ओ यार, वो होगा पावर, अपना क्या नाम है, फ्यूल एडजस्टमेंट। जी जी, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे लिए जाएंगे, और ये सार्फिन जो है कराची के, उन पे इसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। दिसंबर के बिलों में सितंबर की फ़ी यूनिट ₹4, ₹4.25 तकरीबन एडजस्टमेंट भी अदा कर रहे हैं कराची के सार्फिन। इसके अलावा भी ये जो है एक खबर। अच्छा जी, इससे मिलती जुलती खबर ये है कि 2 IPPs जो हैं, एक का नाम है अटक जेन लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी है सफ़ायर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। सफ़ायर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है ये इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ रूबे अमल है, मतलब टॉप एफिशिएंसी वाला अदारा है। तो इन दोनों ने हुकूमत को नोटिस दे दिया है कि जनाब आप हमसे बिजली आपने ख़रीदी थी, उसके पैसे नहीं दे रहे, इतनी देर हो गई है, कटो पैसे, ठीक है। और प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है उसके MD साहब कहते हैं कि इसके बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है।
مشتاق عمر صاحب کی خبر ہے, آئے ہائے ہائے ہائے, بہت اعلیٰ. بہت بڑی خبر انٹرنیشنل مارکیٹ سے, جس سے دنیا بھر کی جو منڈیاں ہیں وہ ہل گئی ہیں. کول کی جو پرائس ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپورڈ موو کرنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اس کا جو میجر ایکسپورٹر انڈونیشیا ہے اس نے کوئلے کی ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا ہے. اس خبر کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں 8.5% لگ بھگ جو کول کی پرائس ہے وہ بڑھ چکی ہے, اور اس کا کلیئر کٹ مطلب پاکستان کے سیمنٹ سیکٹر کے شیئرز کا نیچے آنا ہے. $130 پہ چلی گئی جی, لیکن یہ تو $250 پہ دادا جی اس کے بعد یہ نیچے آ کے کوئی 100 کے آس پاس بھی آ گئی تھی. اچھا, جو ٹک لگی تھی وہ کوئی 77 تک کی لگی تھی. اب اگر آپ پی ٹی اے حکومت کے فارمولے کے تحت 77 سے 120 130 تک دیکھیں تو یہ تو 60-70% گین بن گیا نا. ری ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک پرائسز. لو جناب, پاکستان میں جو ہے جیسے ہی کرونا کے کیسز بڑھے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جناب فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ بنیادی طور پر, مطلب بریک آواز ہے نا اس کی, بنیادی طور پر وہ کرونا کی جو ویکسین امپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کر لو گا. ویکسین امپورٹ اور اس ایسا کیا ہو گیا, ٹریڈ ہی امبیلنس ہو گیا. ایک منٹ, 220 ملین لوگوں کا ملک, 5ویں بڑی نیشن ورلڈ کی, صرف ایک ویکسین کی مار ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ اڑ گئی؟ ویسے ایمان سے دادا جی کیا لوگ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یار یہ شخص, اور آپ دیکھیں پہ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. ویکسین میکسیمم $1 بلین کی آئی ہوگی. $1 بلین کی؟ جی ہاں, تو بلین بیچتا کیا ہے؟ تو پاکستان کا جو مطلب کہ ماہانہ درآمد ہے وہ کچھ $6 بلین ہے, 6.5 6.5. 300 بلین کی جی ڈی پی میں $1 بلین کیا ہوتا ہے؟ وہ پورے سال کے اندر اگر آپ $2 بلین کی بھی منگوا لیں تو ٹریڈ امبیلنس کتوں ہو گیا ماما. ایک اور بات کہہ لو, اور اس سے زیادہ کی نہیں آئی ہے ویکسین. ایک اور بات کہہ لو سر, آپ نے یہ دن دیکھنے کے لیے آپ اور ہم زندہ ہے, بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر نے آج کل نا پلہ چایا ہوا. اب جس کو سمجھ آ جائے اس سینٹنس کی وہ انجوائے کر لے, جس کو سمجھ نہیں آئی وہ چپ کر کے بیٹھ جائے. بڑا گستاخانہ فکر ہے. جی اچھا, اگلی خبر جو ہے اس کی طرف چلیں. اور دادا جی ویسے ایک بات ہے. لو جناب, یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی نجکاری تھی, حالانکہ ایک طرف آئیڈیا چل گیا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں توڑ کے نا تو وہی پرانے ڈویژن بحال کر دیے جائیں اور اس کو سینٹرلائز کر دیا جائے. دوسری طرف جو ہے وہ ابھی تک ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہیں ان کی نجکاری رکھی ہوئی ہے, اور اس کے لیے فائنانشیل ایڈوائزر جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے اسی طرف چل پڑے نا. ٹھیک ہو گئے. جی ایس ٹی لگ گیا جی پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر, مطلب جی ایس ٹی سے مطلب بڑھا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کا اثر شاید نہ آ پائے, 1 جنوری سے یہ لگ گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سیل ٹیکس بڑھا دیا پیٹرولیم کے اوپر 1.63% سے لے کے 4.5% تک جنوری 1 سے, اور اس کے حوالے سے ایس آر او جاری ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو قیمت کا امپیکٹ اس کا محسوس نہ ہو کہ اسے پی ڈی ایل سے ایڈجسٹ کر دیا گیا ہو, لیکن جیسے ہی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پی ڈی ایل پوری کریں گے تو وہ سیل ٹیکس لگے گا. جی ہاں. سکوک سٹرکچر کے لیے 300 سے 400 ارب روپیہ سرکار لینا چاہ رہی ہے. اس میں 2 اثاثے مزید شامل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, 2 کہ 4 نئے اثاثے شامل کیے جائیں گے. 4 نئے ایسٹ اجارہ سکوک جاری کرنے کے لیے شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک کے مطابق اللہ اگر میں سے آ رہا ہے اثاثے پڑھ دوں ذرا. جی پڑھ دیں. ہاں اثاثے آ گئے جی. اس کے لیے M3 موٹر وے لاہور عبدالحکیم صاحب, یہ بھی ہم
کرنے لگے ہیں, ایز اے گارنٹی دینے لگے ہیں, ایز اے گارنٹی دینے لگے ہیں. جس پہ یوتھیا کہتے تھے کہ بیچ دیا, ملک بیچ دیا. ہم اس پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان نے قرضہ لینا, اس کے لیے ایز اے گارنٹی ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے ویسے. اور یہ اسی دن کے لیے ہوتے ہیں اثاثے. M5 پنجاب پورشن, ٹھیک ہے, اچھا M5 سندھ پورشن, اچھا ان کو الگ الگ کر کے کرنا ہے. 4 نئے ایسٹس کے اندر M4 فیصل آباد ملتان, اچھا اس کے بعد حلقہ ڈی آئی خان, اکلا ڈی آئی خان, سی پیک کا جو ہے موٹر وے, M8 خزدار شہداد کوٹ, کبو سعید خان وانگو ہل موٹر وے, ٹھیک ہے. اور سی پیک کا یعنی 3 سی پیک کے اثاثے انہوں نے, حویلیاں تھا کوٹ ہزارہ موٹر وے جو ہے, یہ 3 جو شامل کرنے لگے ہیں, اس میں صرف 3 جو اثاثے ہیں وہ تو صرف سی پیک کے تحت ہی تعمیر ہوئے ہوئے, اور چوتھا پنجاب کا. ٹھیک ہو گیا جی. اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے, ہاں اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا بینکوں کے حوالے سے, بینکوں کے جو ایسٹس ہیں وہ 21% بڑھنے کے بعد 28.8 ٹریلین روپیز تک جا پہنچے ہیں. ظاہر ہے جب روپی کی ڈیویلیوشن ہوگی تو نیٹ جو نیٹ ایسٹ ویلیو تو بڑھے گی روپیز پہ. ہاں جی, وہ بڑھ جائے گی ان ہینڈ ایسٹ کی. اچھا جی, 9 ایکسپورٹ سیکٹر جو کم بڑھے ہیں, ہاں 21% تھوڑے ہیں, روپیہ 50% گرا ہے جی. 9 ایکسپورٹ سیکٹر جو ہیں ان کی گروتھ ڈبل ڈیجٹ رہی ہے دسمبر میں. ہاں کیڑے دادا جی ان سے اچھی خبر ہی پڑھ دے. اچھا جی, میں خبر کو بند کرنے لگا تھا. نہیں وہ بتا نا کون کون سے شعبے ہیں یار, ہمیں بھی پتہ چلے جی. وہ پتہ چلے کہ 20% ایکسپورٹ تھی تو بڑھ کے 30% ہو گئی, 2 ملین کی ایکسپورٹ بڑھ کے 3 ملین کی ہو گئی, یہ تو ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہی ہوئی نا, 50%. ہاں یہ تو ہے. اچھا جی, مینس گارمنٹ کے جو ہے وہ 26% بڑھی ہے اچھا ماشاء اللہ ایکسپورٹ. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ فیبرک, کاٹن فیبرک جو ہے اس میں 17% کا اضافہ ہوا ہے جی. انکریز آف 55% ان جرسیز اینڈ کارڈیگن جی. سویٹر دی ایکسپورٹ یار, یہ ون ٹائم سردیوں سے پہلے کی کنسائنمنٹس ہوں گی یار, وہ حکومتیں دکھانے تو ہے ون ٹائم ہوں گی, ظاہر ہے وہ سردی گئی تو وہ اس کے بعد کس نے سارا سال تھوڑی. ویمنس گارمنٹ جو ہے وہ 13% اس میں اضافہ ہوا ہے, اس میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تھا جی. اور آگے ٹی شرٹس 46%, یہ بڑا زبردست اضافہ. ہاں وہ گرمی کے مال کی تیاری سردی میں ہوتی ہے نا, کیا ہوا یہ وہ جو نیچے آئے تھے یہ اوپر جا رہے ہیں جی جی. اچھا بس یہ ٹوٹل بات ہے, بڑھ گئی ہے گروتھ. میں نے کہا اچھی خبر جو ہے وہ بتانی چاہیے. اچھا جی, خبر دادا جی یہ چھپی ہوئی ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کا وڈرال یعنی واپس پلٹنا 32 یو ٹرن ہے حکومت کا. اس خبر کا مطلب کیا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ بنیادی طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے. ایک خبر کل چھپی تھی, اگر آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو, بلوم برگ کی خبر ہے. بلوم برگ جو ہے وہ عالمی طور پہ فائنانشل نیوز دینے والا کریڈیبل ٹی وی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی ویب سائٹ بھی ہے جس پہ خبریں بھی چھپتی ہیں. پاکستان گیس نہ ہونے کے باعث, اور گیس کی کمی جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو وہ آئی ہے حکومت کی پیور نااہلی نہیں, بد نیتی کے باعث, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دیہڑی لگائیں گے تو وہ جناب کوڑے نے پہلے پھونک مار دی, انٹرنیشنل پرائسز پہلے ہی چڑھ گئیں, جس کے نتیجے میں یہ دیہڑی تو نہ لگا سکے, قوم کو گیس کا کرائسس بھگتنا پڑ گیا. اور انہوں نے سب سے پہلے جو تھی وہ انڈسٹری کی گیس بند کی, پھر ٹیکسٹائل کی گیس بند کی, جس کے نتیجے میں 20% کے قریب ایسے آرڈرز جو 2021 کے اندر ایکسپورٹرز فراہم کر سکتے تھے وہ فراہم نہیں کر سکے. اچھا چلیں ہم یہاں پہ خلیق کیانی میں تاب حیدر یا مشتاق عمر کی یا اپنا شہباز رانے کی خبر ہوتی تو ہم کہتے یہ جھوٹے الزام لگا کے فارغ ہو جاتے کی پلا جی پٹواری نے, ٹھیک ہے. بلوم برگ کی پٹواری کیا تو ان کی نااہلی کے باعث 20% کا جھٹکا لگ گیا. اس 20% کے باوجود بھی ٹیکسٹائل نے یہ ایکسپورٹ شو کیا, یہ گروتھ شو کی. اب آپ نے جو ایکسپورٹ میں بڑھوتری ہے وہ ان ٹرم آف آرٹیکل ہے یا ان ٹرم آف ڈالر ہے؟ ڈالر ہے, ان ٹرم آف ڈالر ہے. ٹھیک, یہ بھی تو دیکھیں نا جی. تو پھر تو دگنی چیزیں بھیجی ہوں گی نا ہم نے پہلے سے.
لیکن پھر مسئلہ وہی آیا تھا کہ بیس کیا تھا. بیس تو کرونا والا تھا جب سارا کچھ بند ہو گیا. ہاں جی, میئر کس سے کیا جا رہا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے نا, بیس اس کا جس سے آپ 40% گروتھ شو کر رہے ہیں یا 46% کر رہے ہیں, تو یہ کس بیس سے کر رہے ہیں؟ زیرو سے. اس بیس سے کر رہے ہیں جب کرونا کے بعد ساری انڈسٹری بند ہو گئی. نہیں دادا جی, جس وقت نیا پاکستان بنا, نوزائیدہ مملکت جو ہوتی ہے اس میں سب کچھ زیرو ہوتا ہے. سب کچھ زیرو ہوتا ہے. انہوں نے سب کچھ زیرو کر کے وہاں سے گرنا شروع کیا, اس لیے 300% کی گروتھ حکومت دعویٰ بڑی محنت کے ساتھ اس کو زیرو کیا, کیونکہ معیشت بہت بری نہیں تھی تو اچھی بھی نہیں تھی. لو جناب, اوے بیڑے غرق ہو گئے جی, مارے گئے جی, لٹے گئے جی. کیا ہو گیا؟ پرائم منسٹر نے آئی ٹی سیکٹر کا نوٹس لے لیا یار. وہ تھوڑا بیڑا ہی تر جے, مارے گئے یار. کچھ 4 بچے ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس کر لیتے تھے, وہ یار بیڑا ہی غرق ہو گئی یار, انہیں وہ بھی نوٹس لے لیا. اب یہ بھی سیکٹر گیا. ٹھیک ہے, ہاں. لو, مراد انوائٹس عمانی. یہاں تک خبر پڑھ کے تو بڑی واحیات خبر لگتی ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے انویسٹرز. جی, ویسے انویسٹر ہی, وہ بھی انویسٹر ہی ہوتے ہیں. وہ بھی انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے. یار یہ کوئی بہت شیطان سب ایڈیٹر ہے جس نے یہ خبر یہ ہیڈ لائن نکالی ہے. بھائی یہ ڈان کے اندر جو ہے چھاپی, اس نے سنگل کالم ہے, لیکن اب دیکھیں نا, مراد انوائٹس عمانی انویسٹر. جی, یار میرا مطلب ہے کوئی گل کرنے والی. ایڈیٹر کو پتا تھا کہ دادا پوتا شو میں ضرور ڈسکس ہوگی. جو ہے نا, یہ بہت ہی خبیث آدمی ہے, بہت شیطان ہے. اس کو کہتے ہیں, یہ ہوتی ہے شیطانی. مطلب اس نے ہیڈ لائن نکالی ہے اور ٹیکنیکلی, لاجیکلی, مورلی, پروفیشنلی اس ہیڈ لائن کے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکتا. دنیا میں کہیں پہ بھی لے جائیں, لیکن ہم بھی کوئی خامی تو نہیں نکال رہے, ہم تو اس کی داد دے رہے ہیں اس کو. حد ہے یار, حد. سیمنٹ کا جو آف ٹیک ہے وہ 4.1% اس میں کمی واقع ہوئی ہے, اور یہ صرف آج کی ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ جولائی سے لے کے دسمبر تک سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ کم ہو, ڈسپیچز کم ہوئی ہیں. اور یہ وہ شعبہ ہے جس کی جو ہے کریڈٹ حکومت کلیم کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا, سیمنٹ کے ڈسپیچز گر گئے. اس کے علاوہ جو ہے یار یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے بھائی, 2 جو آئی پی اور وہ پیز خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایل این جی کی جو درآمد ہے وہ ڈیولپمنٹ سیس کے بغیر کرنے کی اجازت دیتی ہے. یعنی جب ایل این جی آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ مختلف ٹیکس کی مدات میں وصول کرتی. اب اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ جب $6.5 والی ایل این جی جو تھی وہ آپ کو $12 کی اس لیے ملتی تھی کہ باقی سارے ایس ایس جی سی اور یہ جو ہے ایس این جی پی, پی ایس او, یہ اس میں سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے. پی ایس او کہتا تھا میں ایل سی کھولی ہے, $1 پر MMBTU مینو دے دو. سوئی صدرن کہتا تھا میں نے یہ گیس لے کے تو پہنچانی ہے بلوچستان تک, اور بلوچستان سے آگے پنجاب لے کے آتا ہے, تو سوئی صدرن بھی $2 پر MMBTU ڈیمانڈ کر دیتی تھی, اور سوئی نارڈرن بھی, تو $4 ادھر نکل گئے. تو ٹیکس ویکس ڈال کے تو یہ حکومت جو تھی وہ $6.5 والی آپ کو مجھے $11.5 یا $12.25 کے اوپر ایل این جی دیتی تھی. جب 6.5 والی بات ہو جائے اب تو $32 پہ پہنچ گئی. میرا مطلب ہے اب تو یہ $32 والی کنسائنمنٹس اور ڈسپیچز لے کے آئے ہیں, تو یہ بڑی سستی ہے. $6.5 والی مہنگی سی, $32 والی بڑی سستی, بہت سستی ہے. اس کو کہتے ہیں یوتھیم مائنڈ. ٹھیک ہے, تو یوتھیم مائنڈ جو ہے, اب وہ ایل این جی جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ اس کے اوپر نا ڈیولپمنٹ سیس وصول کرتا تھا پی ایل ایل. ٹھیک ہے, تو وہ تقریباً جو پٹیشنر تھا اس نے کہا کہ جی مجھے $8 ارب جو ہے وہ واپس کیا جائے, یہ اس کا کوئی انہوں نے انفراسٹرکچر مجھے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اہلے پیسے واپس کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بڑا لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ اس وقت ایل این جی جو دنیا کے اندر سستی بھی ہو جائے تو ہمیں مہنگی ہی ملنی ہے. یہ اس کی پرائس کا
میکنزم جو ہے اس کے اوپر حکومت کو نظر ثانی کے اوپر مجبور کر دے گی. ٹھیک ہو گیا؟ رائٹ. ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا میرا خیال ہے, بس ونڈ اپ چلو کریں. باقی کال جی. ہاں رسک بھی ہے نا لائٹ کا. لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.